अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इस वक्त किस तरह का है या उस कैसा होना चाहिए था। हमारे आज के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, हमारे टीचर्स जो हैं वो किस सतह पर ठहरे हुए हैं, और हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है उनमें इन्वेस्टर जो है वो हमारे तालीमी निज़ाम का किस तरह से बेड़ा गर्क कर रहा है और हमारे तालीमी इदारों को तिजारती मंडियों में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा माइंड सेट के बारे में। देखिए, हमारा ना माइंड सेट बड़ा डिफरेंट सा है। हम कहते हैं कि इमारत जितनी बड़ी होगी स्कूल उतना अच्छा होगा। हम कहते हैं कि इदारे की फीस ज़्यादा होगी तो इदारा उतना अच्छा होगा। हम सोचते हैं कि प्रिंसिपल या डायरेक्टर को मिलना जितना मुश्किल होगा स्कूल या इदारा उतना अच्छा होगा। आपकी इसी सोच के साथ, इसी नफ्सियात के साथ एक मौजूदा दौर में इन्वेस्टर आपके साथ खेलता है। वो आपके लिए इसी तरह का एक सिस्टम तैयार करता है। आप मिलने जाते हैं, वहाँ बेशक प्रिंसिपल फ्री भी बैठा हुआ हो, आपको बेहतरीन सोफों के ऊपर बैठ के इंतज़ार की फहरस्त में लटकाया जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और होगा। जब आप इंतज़ार की फहरस्त में, इंतज़ार की सूली पर लटकने के बाद जब आप अंदर प्रिंसिपल या डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, तब तक आप अपना जो खुद एतमादी है उसको खो चुके होते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर चुके होते हैं। आपको चाय का एक कप बेहतरीन पेश किया जाता है। रिसेप्शन के ऊपर खूबसूरत सी ख़वातीन जो हैं वो बैठाई जाती हैं। आप इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आपको कुछ इंतज़ार करवा के जब आपकी बिल्कुल तसल्ली हो जाती है, अगर ठिकाने जिसको कहता हूँ मैं लग जाती है, तब आपको कहा जाता है कि अब आप प्रिंसिपल साहब से मिल सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हर इदारे में, लेकिन अक्सर व बेशतर इदारों में इसी तरह का सिस्टम होता है। आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, अंदर प्रिंसिपल साहब बैठे हुए चाय के मज़े ले रहे होते हैं। अगर मसरूफ़ ना भी हों तो आपको ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल साहब मसरूफ़ हैं। क्योंकि हमारे माइंड सेट ऐसे बन चुके हैं, हमें लगता है कि इंतज़ार करवाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इदारा अच्छा होगा। फिर हम उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये इदारा अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ आपको वक्त नहीं मिलता, जहाँ आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, आप उस बंदे को बड़ा बंदा समझते हैं, उस इदारे को बड़ा इदारा समझते हैं। जो आम सा स्कूल हो वो जितना अच्छा और मायारी तालीम आपके बच्चों को दे रहा हो, लेकिन फ़ीस कम हो, उसकी इमारत जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड ना हो, तो आप उस स्कूल को कभी अच्छा समझते ही नहीं। आप हमेशा उसमें से कीड़े ही निकालते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसका जो आउटलुक है उसको देख रहे होते हैं। आप इंटरनल सिस्टम को कभी अपने मायार के तराजू में ला के खड़ा ही नहीं करते। एक तो ये बात होगी। उससे हट के एक और चीज़ की तरफ आता हूँ। कुछ दिन पहले मुझसे एक फीमेल टीचर ने रब्ता किया था। उन्होंने कहा, सर मैंने एक मरतबा अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि प्रिंसिपल साहिबा, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 तलबा मेरे पास पढ़ते हैं। मैं 40 स्टूडेंट्स को अगर डायरी लिख के दूँ तो मेरा लेक्चर तो डायरी लिखने में चला जाता है, जबकि इस दौरानिए में 40 बच्चों की डायरी लिखना भी मुमकिन नहीं है। तो बराए मेहरबानी कुछ ऐसा करें, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ किस वक्त में। तो प्रिंसिपल साहिबा ने जवाब दिया कि जी, आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप बच्चों का टेस्ट लें या ना लें, आपने बच्चों को डायरी हर हाल में लिख कर देनी है। वो फीमेल टीचर कहती हैं कि मैंने उन प्रिंसिपल साहिबा से पूछा कि प्रिंसिपल साहिबा इसकी क्या वजह है। तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि वालिदैन डायरी हर हाल में चेक करते हैं। वालिदैन अगर डायरी पे बच्चे को होमवर्क या टेस्ट मिला हुआ देख लें तो उन्हें लगता है कि आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाया गया है, बेशक पढ़ाया ना भी गया हो। इसलिए आप बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, आपने हर बच्चे को डायरी लाजमी लिख कर देनी है। ये आपके माइंडसेट के साथ खेला जाता है। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझें। आपके लिए इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस जानिब तवज्जो ही नहीं देते। अब एक और जानिब आते हैं। एक मरतबा एक काउंसलिंग का केस में हैंडल कर रहा था। उस बच्चे की एक दिन एप्लीकेशन मैंने चेक की तो उस बच्चे की सारी एप्लीकेशन ठीक थी। प्रिंसिपल के जो स्पेल हैं वो इनकरेक्ट थे, लेकिन उस बच्चे की पूरी जो एप्लीकेशन है उसको
کراس کیا ہوا تھا. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ یار آپ کی تو اپلیکیشن ٹھیک ہے, صرف پرنسپل کے اسپیل آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ کس نے کراس کیا ہے؟ کہتے ہمارے پرنسپل صاحب نے کیا ہے. میں نے کہا آپ نے بیٹا پرنسپل صاحب سے پوچھا نہیں کہ آپ کی اس درخواست کو مکمل طور پہ کاٹا کیوں گیا ہے؟ کہتے سر میں نے پوچھا تھا, پرنسپل صاحب نے مجھے جواب دیا تم 7th کلاس میں ہو گئے ہو, تمہیں ابھی تک درخواست نہیں لکھنے آئی, اس لیے میں نے تمہاری پوری درخواست غلط کر دی ہے. What the hell is this یار؟ اگر ایک 7th کلاس کے بچے کو, اگر ایک 7ویں جماعت کے بچے کو آج تک پرنسپل کے اسپیل لکھنا نہیں آئے تو یو آر دا ڈیفالٹر. اس میں آپ قصوروار ہیں, یہ تعلیمی نظام قصوروار ہے, ہمارے ٹیچرز قصوروار ہیں, بچہ قصوروار نہیں ہے. اور آپ ایک بچے کی پوری درخواست کے ایک لفظ غلط ہونے سے, پوری درخواست غلط کر دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ درخواست لکھنا سیکھ جائے گا؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو آپ خاطر میں نہیں لاتے, جن پہ آپ توجہ نہیں دیتے. اور میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں کہ خدا را اس جانب توجہ دیں. اب آ جائیں ایک اور جانب. ہمارے بچوں کو آج تک سائنس میں MCQs کے رٹے لگوائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو سائنسدان کا نام, اس کی تاریخ پیدائش, اس کی تاریخ وفات, وہ کہاں پیدا ہوا, اس نے کون سا کیمیکل ڈسکور کیا, اس کیمیکل کو کہاں ڈسکور کیا گیا, کس صدی میں کیا گیا, کس سن میں کیا گیا, کس تاریخ میں کیا گیا, کہاں الجھا کے رکھ دیا یار. تو بھائی ایک ٹاپک ہے, آپ بچے کو ٹاپک کی ڈیپتھ میں لے کے جائیں نا. کس نے کیا ہے بتا دیا, انف ہے, اس سے زیادہ ہمیں کیا غرض ہے بھائی اس سے. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بچہ سب سے زیادہ ٹائم خرچ کرتا ہے سائنسدان کا نام یاد کرنے میں, اس کی تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, کس سال میں پیدا ہوا, کس سال میں اس نے وفات پائی, یہ ساری چیزیں. اس نے کیمیکل کہاں پہ ڈسکور کیا, کس طرح سے ڈسکور کیا. یار دنیا ریسرچ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, دنیا جدت لے کے آ گئی ہے اپنے اندر. ہم آج تک بچوں کو سائنسدانوں کے نام, تاریخ پیدائش, تاریخ وفات کے رٹے لگوانے پہ لگے ہوئے ہیں. اس طریقے سے کریٹیوٹی آتی ہے بچوں میں. ہم اپنا جو معاشرتی علوم ہے PS میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, تاریخ پیدائش سے بھرے ہوئے. آپ کبھی پیپر اٹھا کے دیکھیں نا, آپ کو پتہ لگے MCQs جتنے ہوتے ہیں نا, سارے کے سارے MCQs سن پہ مشتمل ہوتے ہیں. اس سن میں پیدا ہوا, یہ اس سن میں ہوئی, یہ اس سن میں ہوئی. کیا دے رہے ہیں یار. قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ ٹھیک ہے, جب بھی 1940 میرا خیال آئی تھنک سو, جب بھی ہے. یار آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قرارداد پاکستان کا متن کیا تھا؟ آپ کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ قرارداد پاکستان کے مین کردار کون سے تھے. آپ کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ قرارداد پاکستان میں جو لوگ شامل تھے ان کے جذبے کیسے تھے, ان کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ, اپنی زمین, جائیدادیں, مال, اپنی اولاد, سب کچھ قربان کر دیا لوگوں نے. اس کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھیں؟ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں دیتے, متن کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے, آپ اس کی ڈیپتھ کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ صرف اور صرف ایک سن, پیدائش اور وفات, اس سے کب ہٹائیں گے بچوں کو؟ 2021 چل رہا ہے نا, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, وہ خلاصہ بچے کے ہاتھ میں ہوگا جو 2017 یا 18 میں لکھا گیا ہوگا. اس میں سے جب ایک بچہ لیٹر یاد کرتا ہے یا کوئی اپلیکیشن یاد کرتا ہے, اب اس خلاصے میں جو تاریخ درج ہے یا جو سن درج ہے وہ 2018 ہوگا. آپ بچے سے 2021 میں خط لکھوا رہے ہیں یا درخواست لکھوا رہے ہیں. بچہ آج اگر وہ لیٹر یا درخواست لکھتا ہے تو بچہ 2018 ہی لکھتا ہے, جبکہ 2021 چل رہا ہے. ہم نے اتنا لکیر کا فقیر بنایا ہے نا اپنے بچوں کو, رٹا سسٹم کی طرف لگا کے ہم نے نمبروں کی ریس میں بھاگتے ہوئے گھوڑے اور گدھے پیدا کیے ہیں. ہم نے اس رٹا سسٹم کی بدولت طوطے پیدا کیے ہیں, ہم نے انسان نہیں پیدا کیے. ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کو یہ کیوں, اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم نے بچوں کو کریٹیو رائٹنگ کے سکلز ہی نہیں دیے. ایک سال میں اگر ایک بچے کے سلیبس میں 30 سے 40 خطوط ہے نا, 30 سے 40 خطوط, ان 30 سے 40 خطوط کو یاد کرنے میں بچے کا جتنا وقت لگتا ہے
اور ٹیچرز کا جتنا وقت اس 30 سے 40 خطوط یاد کروانے میں بچے کا لگتا ہے، میں شرطیہ کہتا ہوں اس کو چوتھائی حصہ بھی نہیں لگے گا اگر آپ بچوں کو کریٹیو رائٹنگ کا سکلز دے دیں۔ کریٹیو رائٹنگ کے سکلز دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ بچے کو دنیا کا کوئی مرضی خط اٹھا کے دے دیں، اس کو کوئی مرضی عنوان دے دیں، وہ آپ کو ہر طرح کا خط لکھ کے دکھا سکتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح کا مضمون لکھ کے دکھا دے گا، وہ آپ کو ہر طرح کی درخواست لکھ کے دکھا دے گا۔ کریٹیو رائٹنگ کے فائدے یہ، یورپ اسی وجہ سے ہم سے آگے ہے، انہوں نے بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لگایا ہے، ہم اپنے بچوں کو رٹا سسٹم کی طرف لگا رہے ہیں۔ اب طوطے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ آج طوطے کے آگے آپ ٹیپ ریکارڈر لگا کے رکھ دینا، وہ آپ کو فزکس کی ڈیفیکلٹ ایکویشنز بھی آپ سے اچھی یاد کر لے گا، وہ کیمسٹری کے ریئیکشنز ایک کیمسٹری کے پروفیسر سے زیادہ اچھے اور بہترین طریقے سے آپ کو رٹا لگا کے سنا دے گا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ آپ جب اس طوطے کو ریسرچ کے لیے لیب میں لے کے جائیں گے تو یہ اپنے ہاتھوں سے یہ کیمیکل ریئیکشنز کو پرفارم نہیں کروا سکتا۔ یہ فرق ہے ایک طوطے میں اور ایک انسان میں۔ لیکن ہمارے آج کے بچوں میں اور طوطے میں کوئی فرق اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی لیبز میں اب پریکٹیکلز کو پرفارم نہیں کروا سکتے۔ ہم کیمیکل ریئیکشنز کو بھی وائٹ بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملائیں یہ بنتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو یہ بنتا ہے۔ یار اس کو پریکٹیکل کے لیے لیب میں لے کے جائیں، لیب میں جب وہ اپنے ہاتھوں سے پریکٹیکل پرفارم کرے گا 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کے بعد باہر نکال کے پوچھیں اس سے، وہ بتا نہیں دے گا آپ کو کہ اس نے یہ ریئیکشن کیسے کیا ہے، اکوپمنٹس کون سے یوز کیے ہیں، میتھڈ کون سا یوز کیا ہے، اس کو وہ تھیوری خود بخود یاد ہو جائے گی۔ ہم نے پریکٹیکل کو بھی تھیوریٹیکل بنا دی، ہم پریکٹیکل کو بھی رٹا لگواتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آ جائیں، اسلامیات پہ آ جائیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسلامیات کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ جو مذہب ہے، دین اسلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہے نا، اس کو دل میں اتارنے کے لیے ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے۔ ہم نے اسلامیات کے بھی رٹے لگوا دیے۔ بچہ آیت کے رٹے لگاتا ہے، بچہ اس کے ترجمے کے رٹے لگاتا ہے، بچہ احادیث کے رٹے لگاتا ہے۔ آپ پیپر دینے کے بعد بچوں سے پوچھیں آیت کا ترجمہ، آپ کو لگ پتہ جانا ہے کتنے اس کو آیت کے ترجمے آتے ہیں، کتنی احادیث اس کو یاد ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسلامیت کو ہی چھوڑ دیں کم از کم، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ اوپر سے آپ اسلامیات میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں، جو مضمون وغیرہ دوسری چیزیں جو اسلامیات میں شامل کی جاتی ہیں، ظاہر ہے آیت اور احادیث جو ہیں ان کو تو ایز اٹ از ویسے ہی ان کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ میں دوسری چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو دوسری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اس میں اتنے مشکل ترین الفاظ استعمال کرنے کا تو کیا بنتا ہے یار؟ آسان سے آسان الفاظ کا استعمال کیوں نہیں ہے تاکہ بچہ آسانی سے پڑھ سکے، آسانی سے سمجھ سکے اس کو۔ اتنے مشکل ترین الفاظ کا مجموعہ ہے اسلامیات میں۔ ہماری اردو میں دیکھ لیں آپ، 4 5ویں کے بچے کی اتنی مشکل اردو ہوتی ہے، اس کو آسان بنا دیں یار۔ بچے آج کل ویسی بدزن ہیں اپنی قومی زبان سے، یہ جو مائنڈ سیٹ بنا نا انگریزوں کی غلامی والا، اس مائنڈ سیٹ نے بچوں کی اردو کا تو ویسے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے نا۔ آج کل والدین بھی چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا فرافر انگریزی بولنے والا بچہ ہو، انگریز بچے چاہتے ہیں۔ خود اردو زبان والے ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، بچہ انگریز چاہیے۔ اصل میں بچے نہیں روبوٹ چاہیے آج کل کے دور میں نا لوگوں کو۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایجوکیشن سسٹم میں ڈرا بیکس ہیں، یہ آپ کے اندر کے بھی ڈرا بیکس ہیں۔ ایک بچہ مالٹا ہے نا جی، اس کو اورنج کہنا غلط تو نہیں ہے، اس کو مالٹا کہنا بھی تو غلط نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، نوٹ کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ بچے کو کہتے ہیں اورنج لے کے آؤ، وہ جا کے مالٹا لے آتا ہے، اس کو پتہ ہے اورنج اس کو کہتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان نہیں ہیں، آپ بچے کو کہتے ہیں مالٹا لے کے آؤ، کشمکش میں تو آپ ڈال رہے ہیں بچے کو۔ اب دیکھیں، اب بچہ جب مالٹا بولتا ہے آپ تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ اس کو اورنج کہنا ہے۔ وہ بھائی یا تو دال رہنے دیں یا چاول رہنے دیں، کھچڑی نہ بنائیں۔ آپ کھچڑی تو آپ خود بنا رہے ہیں، یا تو آپ خود سارا دن اورنج بولیں، بچہ اورنج بولے گا۔ آپ نے خود ہی کھچڑی پکائی ہوئی ہے، آپ آدھا دن اورنج بولتی ہیں، آدھا دن آپ مالٹا بولتی ہیں۔
آدھا سیزن آپ مینگو بولتے ہیں، آدھا سیزن آپ آم بولتے ہیں، اور وہ کبھی امب بولتے ہیں اس کو، کبھی کچھ بولتے ہیں، مطلب سرائکی پنجابی اردو ہم مکس کرتے ہیں نا، ساری 6 نام ہیں چیزوں کے. بچہ الجھا ہوا ہے یار، یہ مالٹا ہے کہ اورنج ہے، آم ہے کہ مینگو ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ واقعی آم ہے تو مجھے آم کہنے پہ مار کیوں پڑی ہے بھائی. اس کو لگتا ہے آم غلط ہے، مینگو ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. آپ بچے کو بتا دیں اس کو انگلش میں اورنج کہتے ہیں، اردو میں اس کو مالٹا ہی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو مینگو کہتے ہیں، اردو میں اس کو آم ہی کہتے ہیں. کنسیپچول بیس لرننگ نہیں ہے ہمارے یہاں پر. ہمارے یہاں پر بچہ صرف اور صرف امتحان دینے کے لیے پڑھتا ہے. ہمارے یہاں بچہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے. ہمارے یہاں بچہ یہ خود سے نہیں کر رہا، والدین کی جانب سے ٹارگٹ دیا جاتا ہے. تعلیمی اداروں میں بچوں کی ذہن سازی ایسی کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں. آپ نے ان کو نمبر حاصل کرنے کی دوڑ میں بھگا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو مین پرپس تھا ایجوکیشن کا، تعلیم کا جو حقیقی مقصد تھا، وہ وفات پا گیا ہے. آج کا بچہ تعلیم صرف اس وجہ سے حاصل کر رہا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور یہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ آپ کا دیا ہوا ہے کہ تم اگر پڑھو گے نہیں تو تمہیں نوکری نہیں ملے گی، اگر تمہیں نوکری نہ مل رہی تو تمہیں چھوکری نہیں ملے گی، پہلے نوکری پھر چھوکری. یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھروں میں دیا جا رہا ہے، گھر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نوکری کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے بڑی گاڑی کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے بڑا گھر بنانے کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے بینک بیلنس کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے بینک اکاؤنٹس کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے امیر ہونے کے لیے پڑھنا ہے. آپ نے اس طرح کا مائنڈ سیٹ دے کے بیسیکلی جو تعلیم کا مقصد تھا اس کو قتل کر دیا. دوسری وجہ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ نہیں ہے. تعلیم و تربیت جب یکساں ہوں گے تب نتائج پازیٹیو ہوں گے. آپ تعلیم اور دیتے ہیں، تربیت اور دیتے ہیں، آپ نے دونوں کو برعکس کر دیا. آپ تعلیم 100% درست دے رہے ہیں، لیکن آپ تربیت 100% اس کے برعکس دے رہے ہیں. آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، تعلیم 100% درست، لیکن آپ خود بچے کے سامنے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، تربیت 100% غلط. پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے. بھائی کیسے ممکن ہے؟ آپ آم کا بیج ڈال رہے ہیں، گٹھلی ڈال رہے ہیں، تو درخت آم کا لگے گا، پھل بھی آم کا ہی ملے گا نا. املی گٹھلی آپ آم کی ڈالیں، ساری رات سجدے میں بیٹھے رہے نا اور اللہ سے دعا کریں اس پہ امرود لگ جائے، اس پہ امرود کبھی نہیں لگیں گے. آم کے درخت پہ آم ہی لگتا ہے. تو جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، آپ جو بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے. ہمیں اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگ مجھے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم ایجوکیشن سسٹم کو اگر ابھی نہیں بدل سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے مائنڈ سیٹ کو تو بدل سکتے ہیں. اپنے گھر میں تو آپ بچوں کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا تعلیم کا جو مقصد ہے وہ عقل و شعور ہے. تعلیم آپ کو 100 لوگوں میں بیٹھے ہوئے منفرد بناتی ہے. تعلیم یافتہ شخص 100 لوگوں میں بھی بیٹھے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ شخص ہے. وہ چھوٹے بڑے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہے، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ، اس سے گفتگو کے آداب آتے ہیں. آپ تو بچوں کو بتا سکتے ہیں. آپ اس سوچ کو نکالیں، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ، یہ چیزیں آپ کے بچے میں شارٹ کٹ کو پیدا کر رہی ہیں. اب آپ کا بچہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے. آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں ایک بیج ڈالوں، پودا لگاؤں، صبح میری آنکھ کھلے تو کامیابی کا ایک پل آور، تنا آور درخت میرا منتظر ہو. اب آپ کا بچہ یہ چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن، سٹریس، اینزائٹی، فوبیاز، ان کی ریشو بڑھ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے، اسی شارٹ کٹ کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں جو جرائم کی شرح ہے ان میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے. کیونکہ شارٹ کٹ آپ کو کبھی درست سمت کی طرف لے کے نہیں جاتا. شارٹ کٹ کے چکر میں آپ کا بچہ جرائم کی طرف جاتا ہے، آپ کا بچہ ہر غلط کام کرتا ہے،
آپ کا بچہ صرف اور صرف امیر ہونا چاہتا ہے، اب وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں دیکھتا، اب وہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محنت کر کے کمانا ہے، اب وہ یہ صرف یہ سوچتا ہے کہ صرف کمانا ہے۔ اور یہ جو صرف کمانے کی سوچ ہے نا، یہ نسلیں تو بگاڑتی ہے، یہ معاشرہ بھی بگاڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کرپشن، رشوت ہماری سوسائٹی کے اندر بھرمار ہے، اس کی سود خوری ہماری سوسائٹی میں بھرمار ہے، اس کی ناپ تول میں کمی، جھوٹ بول کے چیزیں فروخت کرنا، جھوٹ بول کے پیسے دے کے نوکری لینا، پھر نوکری کرسی پہ بیٹھ کے پھر پیسے وصول کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہی شارٹ کٹ کے نتائج ہیں۔ خدا را اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً کو رہوں گا، لیکن ابھی بھی آلریڈی بہت زیادہ لینتھی ہو گئی ہے ویڈیو، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو فردر لے کے چلیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ اپنا کردار کم از کم انفرادی کوشش جسے ہم کہتے ہیں وہ ادا کریں، تاکہ میں اور آپ مل کے اپنی سوسائٹی میں، اپنے نوجوان نسل میں کم از کم کچھ تو بہتری لا سکیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بہت سارے ایسے موضوعات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، یہ چینل آپ کی بہتری، آپ کی نسلوں کی بہتری کے لیے ہے، تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کریں، تاکہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں ویڈیو اپلوڈ ہونے کے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں، کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی آپ کی سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو پیغامات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔